भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, इंतहाई कम्प्रीहेंसिव बात हो रही है। क्विंदी साहब का शुक्रिया, इंटेलेक्चुअल हब का शुक्रिया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अब जो ये ऑयल क्राइसिस आएगा तो आप नए हुर्मज़ पर थोड़ी तफसील से रोशनी डालिए। वो 40 मील का शायद उसकी चौड़ाई है, तो वो किस तरह से ये जो है सर्वाइव करेगा ईरान। और वो इसी तनाज़ुर में देखें कि वो जो सबसे बड़ा बहरी बेड़िया है USA का इब्राहिम लिंकन, वो वापस चला गया। बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि दो जो बड़ी गुज़रगाहें हैं तेल की और तिजारत की इस खित्ते से, वो एक तो आबना हरमज़ है और दूसरी जो है वो यमन जिसके किनारे बैठे हुए हैं हौसी बागी वो हैं, बाबुल मंदाब जिसको कहते हैं। अगर ये दोनों बंद हो जाती हैं तो आप ये समझें कि दुनिया की आधी तिजारत और तेल की तकरीबन 70% जो तिजारत है वो रुक जाएगी। और आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हो जाती है तो दुनिया में किस किस्म की अफरा तफरी मचेगी। और जो चैलेंज कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, असल में ईरान की जो नेवी है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। वो भी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है उनका, वो भी सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ये जो ईरान ने सीखा है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मिलिट्री के, ये इजराइल से सीखा है। इजराइल का बहुत हद तक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है क्योंकि उनको खदशा था कि हमारे ऊपर मुख्तलिफ अतराफ से हमला हो सकता है बेक वक्त, तो उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको डिसेंट्रलाइज किया। और ईरान ने जो पहली ख़ास तौर पे जंग थी उसके बाद ईरान ने उसको मज़ीद डिसेंट्रलाइज किया। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक ख़ास हिस्सा है जिसके ज़ुम्मे सिर्फ आबना हरमज़ की हिफाजत है, वो और कुछ नहीं करते। उन्होंने सिर्फ उसको वहाँ पे बैठे हैं वो, और अभी तक अमेरिकन उनको कोई डैमेज नहीं कर सकें, जो रियलिटी है। हाँ, उनके कुछ शिप्स को नुकसान पहुँचाया, कुछ गर्क भी हुए हैं, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं रोज़ कि अमेरिका को कि आप आएँ, आप कमर्शियल शिप्स के साथ अपनी नेवी को लेके आएँ, फिर हम आपको बताते हैं कि हम हैं या हम नहीं हैं। असल में हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि किसी भी जंग में पहली हलाकत सच की होती है, और जंग जब शुरू होती है तो उसके साथ झूठ, प्रोपोगेंडा, गलत दादोशुमार, मिसलीडिंग, मिसकैलकुलेशन, बहुत कुछ होता है जो जंग के साथ आता है। मतलब स्टालिन ने एक दफ़ा कहा था जंग के बारे में कि पहली चंद हलाकतें उसने कहा ट्रेजिडी होती है, उसके बाद बाकी जितने लोग मरते हैं वो नंबर्स होते हैं, फिर तादाद होती है इतने मर गए इतने मर गए। तो ये जो पहली कैजुअलिटी हुई है इस जंग में, ज़ाहिर है वो सच की हुई है। वेस्टर्न जो मीडिया है वो बहुत खौफनाक प्रोपोगेंडा कर रहा है। अगर आप उसको देखें तो अमेरिका पहले ये जंग जीत चुका है, लेकिन अगर आप रियलिटी देखें, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, तो फिर आपको लगेगा कि किस किस्म की सिचुएशन है, किस किस्म के ख़तरात हैं। और आबना हरमज़ जो है, कल भी ईरान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हमने उसको मुकम्मल बंद नहीं किया, हमने उसको सिर्फ अमरीकी और इजरायली जहाज़ों के लिए बंद किया। कोई और मुल्क का जहाज़ वहाँ से गुजरना चाहे तो हम उसको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल के जहाज़ गुजरना चाहेंगे उनके लिए वो बंद है, उनको कोई इजाज़त नहीं है। अगर वो आएंगे तो हम उनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये इस वक्त की जो है वो सारी सिचुएशन है। और देखें, ये 2-3 हफ्ते के बाद इस जंग का सही नक्शा सामने आएगा, जब हम ज़्यादा एतमाद के साथ बात कर सकेंगे कि ये जंग जो है वो किस रुख पे जा रही है या इसका क्या रुख बन रहा है। नुकसान पहुंचेगा, दोनों तरफ से नुकसान पहुंच रहा है। अगर कोई ये कहे कि अमेरिका के जो बम है या इजराइल के बम हैं वो कोई सफ़ेद चोगे वाले या काले चोगे वाले कोई बुज़ुर्ग जो हैं वो उठा के सहरा में फेंक रहे हैं, तो ये भी गलत है। और अगर कोई कहे कि जो ईरान मिसाइल मार रहा है, जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनके, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये भी मतलब हद दर्जे की मुबालगा अलाई होगी। तो ये दोनों दरमियान में होता है, सच कहीं रिलेटिव होता है और दरमियान में होता है। तो इसलिए दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, ईरान का ज़्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो बड़ी ताकतें हैं दोनों, तो अगर उनका थोड़ा भी नुकसान होता है तो वो ज़्यादा ही होगा। मर गई तो उसने कहा है कि डेड गर्ल्स आर बेटर देन गर्ल्स इन बुरकास। तो ये बड़ी कैलस स्टेटमेंट्स वहाँ से निकल रही हैं, और पादरी भी इकट्ठे कर लिए हैं। ट्रम्प साहब ने इधर कैमरा करो बेटा, इधर। मैं बस एक चीज़ कमेंट ऐड करता हूँ, जैसे मीडिया का रोल का, मेरे पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। कल गोलान हाइट्स में इसराइलियों ने एक पैरा ट्रूप्स का ऑपरेशन किया है, जिसको कहीं खबरों में नहीं बताया गया, कि हिजबुल्लाह के कुछ लीडरों को उठाना चाह रहा था गोलान हाइट से। तो लबनान की रेगुलर आर्मी बिल्कुल हमारी पुलिस से भी गई गुजरी है।
حزب اللہ اور لیبنیز آرمی نے اس پیرا ٹروپس کے آپریشن کو، جس پہ بہت ایکسپرٹ ہیں، یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں اسرائیلی، لبنان کے اندر گھس آتے ہیں، گھروں کے اندر سے لوگوں کو اٹھاتے رہے ہیں 50s میں بھی، تو وہ کل پیرا ٹروپرز ناکام واپس گئے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا اگر شکست ہوتی ہے، اسرائیل کا دوسرا نشانہ مڈل ایسٹ میں لیبنان کو اپنی کالونی بنانا ہے، لیکن وہاں بھی ویسے کامیابی نہیں ہو رہی. میرا خیال اب اگلا سوال علی رضا صاحب کا پھر. میرا نام سید علی رضا ہے جی. اچھا خالد صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 9/11 سے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد ایک اچھا پیریڈ تھا، اور جو ٹائم لائن ابھی آ رہی ہے وہ ایپسٹین فائل آئی اور اس کے بعد افغانستان کے اوپر اٹیک آیا اور پھر آل آف اے سڈن جو ہے وہ ایران کے اوپر آیا. ایک تو اس پہ کائنڈلی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. دوسرا، امریکہ کی جو جنگ ہے وہ کبھی بھی اس میں جو ریلیجیس اسپیکٹ ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن اب اس کو وہ جو ہے وہ پادری بھی اکٹھے ہوئے وائٹ ہاؤس میں، اور اس کا جو سیکٹری ڈیفنس ہے وہ اس کو آرماگیڈون کا بھی نام دے رہے ہیں. تو اس پہ بھی کائنڈلی ذرا روشنی دیں. امریکہ کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہے، کیپٹلسٹ ریاست ہے جس نے مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ کر دیا. لیکن امریکی سیاست میں اور ریاست میں مذہب کا عمل دخل ختم نہیں ہوا کبھی. جو ایونجیکل ہیں وہاں کے، ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. وہاں کی پوری پٹی ہے، کچھ ریاستیں ہیں جہاں پہ ریپبلکن پارٹی کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو مذہب کی بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی کو. وہ کبھی ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دیتے. ان کے نزدیک جو ڈیموکریٹس ہیں، حالانکہ ہم ان کو اور طرح سے لیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ بھی جو ہیں وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہیں اور جو ہے وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ صرف یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ جو گراہم لنزی ہے جو سینیٹر ہے اور بہت قریب ہے ٹرمپ کے، اس نے کہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے. ہم نے ایران پہ حملہ مذہب کی بنیاد پہ کیا. اور 9/11 کے بعد اگر آپ کو جارج بش کے الفاظ یاد ہوں یا ڈک چینی کے، اس نے بھی اس کو کروسیڈ کہا تھا. تو یہ جو مذہبی لحاظ، اس کی وجہ کہ امریکی حکمرانوں نے ہر جنگ کو امریکی عوام کو بیچنا ہوتا ہے، ان کی حمایت لینی ہوتی ہے، اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ مثلا امریکہ کی کسی بھی جنگ کا کبھی جمہوریت سے، انسانی حقوق سے، ٹھیک ہے، انسانوں کی آزادی سے، ان کے وقار سے، ان کی عزت سے کبھی تعلق نہیں رہا. بنیادی انسانی حقوق سے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. امریکہ کی جنگ ہو اور یہ ساری چیزیں، یہ بالکل متضاد ہیں، ان کا آپس میں کبھی کوئی تال میل نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اپنے عوام کو کنونس کرنے کے لیے، ان کی حمایت لینے کے لیے، وہ ہمیشہ بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم وہاں جمہوریت لے کے آئیں گے، ہم وہاں انسانی حقوق بحال کریں گے. آپ جب جنگ کرتے ہیں تو آپ انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو یہ کس قسم کے انسانی حقوق ہیں؟ یہ کس قسم کی انسانی عظمت ہے؟ جب آپ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عام لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ کے ساتھ، اب ان کو مارتے ہیں. تو یہ امریکہ کی پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے. وہ مذہب کا استعمال بھی کرتے ہیں، جمہوریت کا استعمال بھی کرتے ہیں، انسانی حقوق کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے اہم حصہ رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو رائٹ ونگ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو نیو کونز ہیں، یہ تو ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. مذہب ہو، رنگ ہو، نسل ہو، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ماگا موومنٹ ہے، جو ٹو میک امریکہ گریٹ اگین، جس کا اس وقت امریکہ کے اوپر غلبہ ہے اور اس ایڈمنسٹریشن میں وہ سارے زیادہ تر وہی لوگ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں آسان الفاظ میں تو یہ ہے کہ امریکہ صرف سفید فاموں کے لیے ہے. دیٹس اٹ. پہلے آپ. بہت شکریہ جی. ایک تو آپ نے کافی اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ پولیٹیکل، اچھا میرا نام بختیار ہے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، یہیں میری رہائش ہے لاہور میں. ایک جو اگر جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ جنگ پرولونگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور پاکستان نے افغان طالبان کو انگیج بھی کیا ہوا ہے اور وہ فارغ بھی نہیں ہے، لیکن ایک وہاں پر ایک بات شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہاں پر 40 لاکھ کے قریب ایران میں افغانی تھے اور ان کو بغیر کچھ سامان اٹھائے ان کو اٹھایا گیا ہے اور پھینکا گیا ہے اپنے اس میں. تو اور وہ ان کا ایک ویسے بھی پچھلے 40-50 سال میں انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ پیسے لو اور ان کے لیے لڑ بھی لو. تو ان کے استعمال ہونے کے کیا چانسز ہیں اس میں. دوسرا اسی پیرائے میں کہ ٹھیک ہے اس کی بیس دونوں سائڈوں پر، دونوں ممالک جو اسرائیل اور ایران، ان کی بیس مذہبی ہے.
تو کیا ایران کے اندر نیشنلزم کی کیا صورتحال ہے؟ ایک بڑی مطلب فیسنیٹ ہوتا ہے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ قبائلی علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کے اندر ڈوب جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ قوم آپ کو دھکے دے کر باہر نکال دے. تو اس سچویشن میں کیا ہو رہا ہے؟ تھینک یو. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں. پاکستان نے جس طرح ان کو انگیج کیا ہوا ہے اور جو وہاں کی ان کی صورتحال ہے, وہاں کی طالبان جو ہیں وہ بہت مضبوط پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں, اور بلکہ کچھ تو ان کے لوگ جو ہیں وہ آن دا رن ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ ہماری جو جانیں ہیں ان کو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے آگے پیچھے ہوئے ہیں. تو وہ تو اس وقت کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ وہ انگیج نہ ہوتے تو اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ امریکہ طالبان کے کسی حصے کو, کسی گروپ کو, کسی گروہ کو مسلح حملے کے لیے ایران پر استعمال کر سکتا تھا. تو یہ جو پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, پاکستان کی انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ, اس میں اس عنصر کو نکال دیا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے ہیں کہ اب وہ کوئی اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ایرانی نیشنلزم کی, ایرانی جو ہے نا, ہمارا جو مسئلہ ہے پاکستانیوں کی, اگر ہم کمپیریزن کریں, ہم اپنی تہذیب سے, تاریخ سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. ایرانی اپنی تہذیب, تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اسلامی انقلاب کے بعد بھی انہوں نے کبھی جو ایران کی قدیم ترین تہذیب ہے اس سے اپنے آپ کو کاٹا نہیں ہے, اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کیا, اس کو وہ اون کرتے ہیں. اور اس اون کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایرانی نیشنلزم ایک بڑی اسٹرانگ شکل میں وہاں پہ موجود ہے. اس کے اندر جب مذہب اور نیشنلزم کا تڑکا لگتا ہے تو ایک نیا فنومینا جو ہے نیشنلزم کا وہ سامنے آ جاتا ہے. پاکستان میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ مذہب اور نیشنلزم کا تڑکا جو ہے اس کو لگایا جائے, لیکن ایران میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ یہ جنگ جو ہے, اگر ایران سروائیو کر جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں, تو اس کے بعد جو ایرانی نیشنلزم ہے اس کے اندر جو مذہب کے اثرات ہیں وہ کم ہوں گے اور ایرانی نیشنلزم ایک نئی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. آپ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے ایران کے اندر کہ اس کی ایک نئی جو شکل ہے ایرانی نیشنلزم کی وہ سامنے آئے. اور خاص طور پہ ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ امریکہ سے شکست نہیں کھاتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایرانی نیشنلزم کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اور نیشنلزم کی جو موومنٹس ہیں یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہیں. حکمران طبقہ اس سے عوام کو کاٹتا ہے, بعض اوقات عوام اس نیشنلزم کی سے اب حکمرانوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ دو بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے, یہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے نیشنلزم. اس کو عوام بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, حکمران بھی استعمال کر سکتے ہیں. میرا مفتی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ایران کی اس موجودہ صورتحال یعنی حالت جنگ میں جو تودے پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی ایران کی, مجاہدین خلق MKO اور نیشنلسٹ کا کیا سٹینس ہے ان تین جو سیکشن آف سوسائٹی ہیں پولیٹکس کے, چونکہ وہ موجود ہیں ایران میں کسی طرح بھی؟ تودہ پارٹی کا موقف تو بڑا واضح ہے. انہوں نے امریکی سامراجی جارحیت کی مخالفت کی ہے, اس کی مذمت کی ہے اور اس کے خلاف مزاحمت کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ایران میں اگر کسی کو حق ہے رجیم چینج کا تو وہ صرف ایرانی عوام ہے. یہ فیصلہ امریکہ نہیں کرے گا, کوئی اور نہیں کرے گا کہ ایران میں حکمران کون ہوگا, یہ فیصلہ ہم خود کریں گے. اس کے باوجود یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ تودہ پارٹی مسلسل مذہبی رجیم کے زیر عتاب رہی ہے. ان کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں, ان کو قتل کیا گیا ہے. ان کا جب یہ انقلاب آیا تھا اس کے بعد بھی قتل عام ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نظریاتی طور پہ بہت مضبوط پوزیشن لی ہے, بہت واضح پوزیشن لی ہے. انہوں نے پہلے امریکی سامراج کو للکارا ہے, اس کے بعد اپنے ملاؤں کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا اور کہا ہے کہ یہ رجیم نے یہ کیا. لیکن انہوں نے سٹارٹ یہ نہیں کیا کہ کیونکہ امریکہ نے حملہ کیا ہے تو اب یہ ہماری آزادی کا وقت ہے تو ہم امریکی سامراج کے حملے کے ساتھ ہیں. انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سامراجی حملہ ہے, ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور یہ ہم پھر طے کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, لیکن امریکہ کے خلاف ہم لڑیں گے. تو اسی طرح جو قوم پرست ہیں ایرانی گروپس ہیں ان کی بھی یہی پوزیشن ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ حملہ آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں غلام بنانے کے لیے. مجاہدین خلق کے اندر مختلف لوگ موجود ہیں, مختلف ایلیمنٹس ہیں. کچھ جو ہیں وہ امریکہ کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اس حملے کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اور جو خاص طور پہ جو لبرل ایرانی اپوزیشن ہے وہ اس حملے کی حمایت کر رہی ہے.
اور وہ اس بنیاد پہ حمایت کر رہی ہے کہ امریکہ یہاں آئے گا، اسرائیل یہاں آئے گا اور ایران میں مذہبی حکومت کا خاتمہ ہوگا، مذہبی ریاست کا، اور اس کی جگہ ایک جدید سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے وہ قائم ہوگی. اور ان کو شاید لگتا ہے انہوں نے عراق سے، انہوں نے شام سے، انہوں نے لیبیا سے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ان سب جگہوں پہ امریکہ نے، یورپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے حکمرانوں کو ہٹا دیں، اس کے بعد ہم یہاں دولت کی اتنی بارش کریں گے کہ آپ یورپ آنا پسند نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاں آنا پسند کریں گے. آپ عراق کو دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہے، آپ لیبیا کو دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہے، آپ شام کو دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ ان تجربات کی بنیاد پہ، اس کے باوجود کہ وہ ایرانی رجیم کے خلاف ہیں، وہ امریکہ کی حمایت نہیں کر رہے.